बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक नतीम हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला लगने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आरबीजी जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह, उन्होंने खिताब किया है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुई में। ये खिताब सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस हो रहा है। खिताब मारूसी हालात में भारत के साथ एक सिचुएशन है, अफगानिस्तान के साथ एक सिचुएशन है, अमेरिका से ताल्लुकात हैं, और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। इन तमाम हालात में लब्बैक वाली एक सिचुएशन है। लब्बैक वाली सिचुएशन तो इस वक्त सबसे ज्यादा रेलेवेंट सिचुएशन है। इस खिताब पर बात हो रही है। मैं इस खिताब की निकात आपके सामने रखूंगा, किस पोर्शन पे हम क्या बात कर रहे हैं वो आपके सामने रखूंगा, और फिर मैं आपके सामने अपनी गुजारिशात भी रखूंगा फील्ड मार्शल के इस खिताब के हवाले से। बात करते हैं उनके खिताब के मुख्तलिफ हिस्से हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, बार बार अर्ज किया कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हों, DGISI हों, आसिम मलिक साहब हों, इनसे पहले वाले नदीम अंजुम साहब हों, उनसे पहले वाले जनरल फैज हमीद साहब हों, फौज का इदारा हो, किसी पर भी तनकीद कर सकते हैं, कड़ी तनकीद कर सकते हैं। लेकिन तब भी मैंने आपसे अर्ज किया कि हम किसी की तज़हीक ना करें तो बेहतर है, इसलिए कि ये अखलाकी तौर पर, इंसानी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, और जाहिर के कानूनी तौर पर। मैं कानूनी पहलू को सबसे पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि कानूनी पहलू से पहले अखलाकी और इंसानी पहलू आते हैं। इस पे माजूर बात करते हुए कहते हैं कि जो इस्टाब्लिशमेंट करती है, खुफिया इदारे करती है, एजेंसीज करती हैं लोगों के साथ, क्या वहाँ अखलाकी कानूनी पहलू याद रहते हैं? तो जवाब वही जो पहले भी दिया था कि नहीं याद रहते, उनको भी याद ही रहते। लेकिन जाहिर है कि उसका ये मतलब नहीं कि फिर आप वही करें, क्योंकि अगर आप वही कर रहे हैं तो उसकी शिकायत नहीं हो सकती। अगर आप वही कर रहे हैं जिसकी आपको मुझसे शिकायत है, यानी फील्ड मार्शल की, एक खातून सियासतदान की, फील्ड मार्शल के घर में किसी खातून की तस्वीर वगैरह के साथ कुछ कर दिया जाए, तो तनकीद की जा सकती है। तनकीद करते हैं, बात करते हैं फील्ड मार्शल की तकरीर में क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कहते हैं कि रिवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। एक भारत पर बात है, एक लद्दाख के हालात पर बात है। बात जाहिर है कि ऐसे नहीं की जाती कि नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं। बात ऐसे नहीं की जाती कि अफगानिस्तान में हैबतुल्लाह को, मोहम्मद तकी को बताना चाहते हैं, या साद रिजवी को बताना चाहते हैं। बात बैनुस्सुतूर की जाती है। और आगे वो कहते हैं अपने खिताब में कि ये जो अकेडमी है, इसकी पासिंग आउट परेड का मुआयना करना मेरे लिए इंतहाई एजाज़ और बाइस फ़ख्र है। मैं बांग्लादेश, इराक, मालदीव, माली, नाइजीरिया, नेपाल, ये दूसरे मुल्कों के जो कैडेट्स यहाँ से तरबियत मुकम्मल करते हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान के क़याम से अब तक अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज़ के बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालिया ऑपरेशन मार्का हक बुनियान मरसूस में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी पेशावराना महारत और अज़्म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है। जनरल साहब, क़याम पाकिस्तान से अब तक कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है, लेकिन अयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, ये तो सीधे आकर इक़्तिदार पर बैठ गए। और उसके अलावा जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया तो आईएसआई का किरदार था। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि यहाँ दीवारों के कान हैं, तो खुफिया एजेंसियों का किरदार था। जब इमरान खान लॉन में लेकर बैठते थे जनरल बाजवा और जनरल फैजल को, तो उनको भी ये था कि दीवारों के कान होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या दीगर, उनकी तो बात छोड़िए। जनरल ज़ियाउल हक आर्मी हाउस में लगे दरख्तों पर भी ये शक करते थे कि यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग डिवाइस हो सकती है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त देने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बताया कि उनके भी कैमरे लगाए गए बेडरूम्स में। तो ये भी किरदार है, ये हमने देखा है। जब आप जंग की बात करें तो जाहिर है कि भारत से जो जंगें हुई हैं, उन जंगों में जिन्होंने जानें कुर्बान की, दहशतगर्दों के खिलाफ जान देते हुए, लड़ते हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी निछावर की, उनका तो कर्ज कोई अदा कर ही नहीं सकता। वो तो एक ऐसा मैटर है कि जिस पर डिबेट ना तो की जाती है, ना की जा सकती है।
جو سیاسی کردار ہے اس پر بات ہوتی ہے۔ آگے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو مار گرایا، دشمن کی متعدد بیسز باشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا اور پاکستان نے ملٹری ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے فضل اور قومی عزم کے ساتھ ہم نے من حیث القوم متحد ہو کر فولادی دیوار کی مانند دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاکستان نے ایک بار پھر ایک ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا۔ بھارت ہے مبتلا ہے ایسے غرور میں، اور بھارت کو ظاہر ہے کہ جواب دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جواب نہیں دیا جا سکا تھا، جو جواب دینا چاہیے تھا یہ بھی ماننا چاہیے۔ اس سے پہلے ملک دو ٹکڑے ہوا اور ملک کے دو ٹکڑے ہونے میں جنرل یحییٰ کا بہت بڑا کردار تھا، بھٹو کا بھی کردار تھا، لیکن جنرل یحییٰ کا بہت بڑا کردار تھا، یہ بھی ماننا چاہیے۔ بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا۔ بھارت کا خود ساختہ شواہد پیش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بھارتی حکمران جماعت نے اپنی مضمون مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ درست بات ہے۔ پاکستان نے عددی طور پر بڑے دشمن کے خلاف اپنی واضح فتح کی بدولت نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ عربی برادری کا وقار اور داد حاصل کی۔ نوجوانوں میں یہ اعتماد بھی مضبوط ہوا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج قومی طاقت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ جنرل صاحب، یہ اعتماد آپ کو لگتا ہے کہ نوجوانوں میں مضبوط ہوا ہے؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ ISPR کو اب اپنے ریپلائز آف کرنا ہوگا۔ ISPR پہلے جتنا انٹریکشن کرتا تھا سوشل میڈیا پر اتنا انٹریکشن نہیں کرتا، اور یہ گزشتہ کچھ عرصے میں واپس اعتماد بھارت کے خلاف حاصل ہونے والی کامیابی کی بات بڑھا کے دوبارہ انٹریکشن شروع ہوا ہے، وگرنہ یہ انٹریکشن خاص طور پر ٹویٹر نے تو بند کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اعتماد نوجوانوں کا بھارت کے خلاف کامیابی کے بعد تھوڑا بہت واپس آیا ہے، لیکن بہت نیچے گیا ہے۔ اس بات کو آپ ریئلائز کریں گے تو شاید آپ اس اعتماد کو واپس حاصل کرنے کے لیے کام کریں، لیکن اگر اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے تو یہ اعتماد تو نہیں ملا ہے، بڑھا نہیں ہے، کم ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ میں نہایت فخر کے ساتھ پاکستانی عوام کو حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہر سیلر، سپاہی، فضائیہ کے جوان، بہادر مرد، خواتین، بچے اور بزرگ جنہوں نے ان کٹھن حالات میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ قوم کے عزم کو تو سب سلام پیش کرتے ہیں، قوم کے عزم کو سب کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ قوم کا حوصلہ ہے، بہت مشکل حالات ہیں، قوم ان سے گزر رہی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ان غازیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے یہ جنگ لڑی۔ قومی قیادت، بیوروکریسی، علماء، سائنسدان، میڈیا اور تعلیم کی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ قومی قیادت، بیوروکریسی، علماء، سائنسدان، میڈیا اور ہر تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد۔ اچھا، یہ میں ISPR کی جانب سے دی گئی خبر پڑھو، اس میں 2 بار لکھا ہوا ہے خراج تحسین کے مستحق، تو دونوں بار پڑھ لیا میں نے آپ کے سامنے۔ تو ہم نے بھارت کی بات کر لی، ابھی بھارت کی حوالے سے کچھ بات مزید ہوگی۔ ہم نے قوم، نوجوان، ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں وہ بات کر لی۔ پھر اس کے بعد آرمی چیف صاحب چونکہ ان کا ایڈریس سامنے موجود کیڈٹس تھے تو وہ کہتے ہیں ہم شہداء اور ان کے اہل خانہ کے بے حد شکر گزار اور مخلوص ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت ہم آج آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ شہداء کے وارث ہیں، اپنی زندگی کو ان کی یاد کے شہ نشان بنائیں۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کی کثیر اور باوقار فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں جو کسی سے کم نہیں۔ یاد رکھیں ہمارے دشمن اپنے مضمون مقاصد کے لیے ہمارے عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جن سب لوگوں کی شکایتیں بہت ہیں، فوج سے شکایتیں بہت ہیں، ایجنسی سے شکایتیں بہت ہیں۔ بیرون ملک مقیم نوجوان اگر کوئی بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں تو ان کے گھر یہاں پر پولیس پہنچتی ہے، سادہ لباس والے پہنچتے ہیں، ان کی شکایتیں بہت ہیں۔ اس چیز کو بھی آپ کو اگر ایڈریس کرنا ہے تو ایڈریس کرنا ہوگا۔ اور یہ خبر ہمارے اخبار میں ہی لگی، یہ جو ٹویٹ ہے، یہ ٹویٹ بتاتا کہ ایک ہمارا سپاہی شہید ہوا، اس کے گھر والوں کو بتایا گیا کہ شہادت ہوئی ہے، مالی مدد بھی دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اس کے سینے پر 5 گولیاں ہیں، سینے پر 5 گولیاں۔ ہمارے اخباروں کی خبر، ہماری افواج کی دی ہوئی خبر۔ پھر اس کے بعد جن سب اس کی بیوہ نے، اس کے بچوں نے ادارے سے اس کی پینشن کے لیے رجوع کیا
تو ان کو ہمارے اخبار کی خبر کے مطابق ایک شہید کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس نے خودکشی کی۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شہداء ہمارا فخر ہے، میں ہمیشہ بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ جذبہ جس میں کہا جاتا ہے پرچم لپیٹ دیجئے میرے کفن کے ساتھ، تا حشر میں زندہ رہوں اپنے وطن کے ساتھ، تو اس جذبے کا تو کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس جذبے کو ہم ری پے کر سکی جس نے جان دے دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جنرل صاحب، یہ خبر خود بتا رہی ہے کہ کچھ جگہوں پر ابھی توجہ نہیں ہے اور کچھ خامیاں ہیں، شاید خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس شخص کی والدہ کو یہ بتایا گیا پرچم سونپتے ہوئے کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا، اس کے سینے پہ 5 گولیاں رکھی ہیں، اس کے بارے میں اگر یہ بتایا جائے بعد میں کہ اس نے خودکشی کر لی تھی، تو سینے پر 5 گولیوں والا خودکشی کیسے کرے گا؟ اس سوال کا جواب کیا ہے مجھے نہیں پتا، اور میں بصد احترام یہ تمام گزارشات آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاعی نظریہ کریڈیبل ڈیٹرنس اور دائمی تیاری پر مبنی ہے، جس میں تمام صلاحیتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 2 دہائیوں تک سب کنونشنل میدانی جنگ میں آزمودہ یہ پیشہ ور فوج روایتی میدان میں بھی دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہے۔ اگر دوبارہ جاری کی کوشش کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارت کو جواب ٹھیک ہے۔ جنگ میں ہمارے ہتھیار دور تک پہنچ کر زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئے، بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیا۔ ہم بہت بڑے ہیں، ہمارا ڈیفنس بہت مضبوط ہے، یہ ان کو ویسے بھی لگ پت آ گیا ہے۔ دشمن کو پہنچائے جانے والے فوجی اور اقتصادی نقصانات بھارت کی توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوں گے۔ سپہ سالار نے کہا کہ میں بھارتی فوجی قیادت کو مشورہ دیتا ہوں، یہ بھارتی فوجی قیادت کو مشورہ ہے، سختی سے خبردار کرتا ہوں کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ آپ نے بتایا ہے کہ پھر اگر آپ کے پاس بھی نیوکلیئر ویپن ہے، ہمارے پاس بھی نیوکلیئر ویپن ہے، تو جنگ لڑتے ہوئے ایک موقع آئے گا کہ خدا نخواستہ انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ آپ نے کلیئر کیا ہے، یہ بھارت کو کلیئر ہونا چاہیے۔ نریندر مودی ایک گھٹیا آدمی ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے 56 انچ کی چھاتی اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور وہ جو بات کرتا ہے پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر کھینچا، تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق، کشمیر ہے، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے یہ ہے، پھر اس کے بعد سر کریک ہے، دیگر مسائل ہیں، تو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن جن صاحب یہ بات تو حکومت کرے گی، یہ بات شہباز شریف صاحب کریے۔ آپ اب یہ حکومت خود اپنے منہ سے کہتی ہے کہ یہ ہائبرڈ حکومت ہے، مل کر چل رہے ہو، پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیان بازی سے بھارت کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے اور کسی بھی قسم کی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب نہیں دیں۔ آنے والی کشیدگی کی ذمہ داری جو کہ بالآخر پورے خطے اور اس سے باہر کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے، پوری طرح سے بھارت پر عائد ہوگی۔ دنیا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کے استعمال جیسی محرکات کی واضح تبدیلی دیکھ رہی ہے۔ بھارت سے بیانات ایسے آ رہے مسلسل کہ اب ایک بار پھر لگتا ہے انہیں کھجلی ہوتی، بھارت کو کھجلی ہو رہی ہے، تو کھجلی مٹانے کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ٹکا کے کرنی چاہیے۔ جہاں شکایت اسٹیبلشمنٹ سے، وہاں شکایت، جہاں فوج کے حق میں بات کرنے کی بات ہے وہاں فوج کے حق پہ بات کرنے کی بات ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں پاکستان خطے میں کامیابی سے نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر ابھرا ہے، عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ پاکستان نے مستقل طور پر خطرے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا ہے۔ ہماری مسلح افواج دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں بڑی تعداد میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ کیڈٹس کو ایڈریس کر رہے تھے کہ آپ ہی میں سے لوگ ہیں جو کانگو میں، لیبیا میں، مختلف ممالک میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، یو این پیس کیپنگ مشنز میں۔
दर्जन से ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी। फिर वो कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तकवीत देता है और बाजाब्ता बनाता है। ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए ये मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। ठीक है, ये अच्छी बात है। ये बात की गई थी कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला। अफगानिस्तान की जानिब से जो किया गया, उसमें सऊदी अरब ने जो किया, ज़ाहिर है कि सामने एक और मुसलमान मुल्क है, तो उन्होंने कहा कि बात करें और कशीदगी में कमी लाएं। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अब पाकिस्तान पे जो अफगानिस्तान ने हमला किया, क्या ये सऊदी अरब पे हमला है? तो ये सवाल उठाया गया था, लेकिन ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, इस्लामी मुल्क है, कलमा गो हैं, हमारे भाई हैं, तो इसलिए इस बारे में बात की गई। और ये क्या अहमियत रखता है फील्ड मार्शल ने इसकी बात? पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया है। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमें चीन के साथ अपनी तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुक पर मबनी शराकत दारी और दोस्ती पर फ़ख्र है। अमेरिका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहर्रिक करना एक हौसला अफ़ज़ा और खुशाइंद पेशरफ़्त है। और ये ताल्लुकात जो हैं, इसके हवाले से तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि ये अमेरिका ने अच्छा खेला है। अमेरिका ने अच्छा खेला है, वेल प्लेड डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है। इसलिए वेल प्लेड डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है कि उसे ये पता था कि उस पर प्रेशर है अमेरिका से, दुनिया भर से, कि इमरान खान के लिए रोल प्ले किया जाए और उसे जो चाहिए, तो उसने फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान में फैसला साज हैं, उनसे सही से डील किया है। फिर वो ये कहते हैं कि दुनिया के मुताबिक तनाज़ात की शिकार इलाकों में ट्रंप की बात हो गई। सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। हम अमन, सलामती और तरक्की के वफाद के लिए अहम आलमी और इलाकाई रहनुमाओं के साथ इन ताल्लुकात को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। अगेन जनरल साहब, ये हुकूमत का काम है और आपका महकमा दिफा का है। ऑपरेशन वार के हक में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जारियत में नाकामी के बाद भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर भारत ने जारी रखा हुआ है। जो ट्रंप का मामला है ना, जिनसे हम जो आप बात कर रहे हैं, ट्रंप अपने कार्ड्स अपने हिसाब से खेल रहा है। वो अपने फैसले अपने हिसाब से, अपनी मईशत अपने लोगों के हिसाब से कर रहा है। उनमें से बाज़ चीज़ों पर बड़ी कड़ी तनकीद होती है कि ट्रंप गलत कर रहा है। और फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए, इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारी हुकूमत, हमारी एस्टेब्लिशमेंट दोनों गलत हैं। क्योंकि जो फ़लस्तीन में बच्चों की शहादतें, बेगुनाहों की शहादतें हुई हैं, उसमें ट्रंप का किरदार है, तो उसको हम अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द करके ज़्यादती कर रहे अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ। हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं किसी लड़ाई के खात्मे में, तो ठीक है, प्ले कर लें, लेकिन उसके नतीजे में एक ऐसा मुल्क जो दुनिया भर में जंगों का स्पॉन्सर रहा है, जंगें शुरू करवाने वाला रहा है, उसकी तारीफ करना, उसके प्रेसिडेंट की तारीफ करना, समथिंग दैट आई डू नॉट रिकमेंड। और वो दैट मैं कौन हूँ ऐसे पाकिस्तानी एक आम शहरी बात करूँ ना, दैट आई डू नॉट अप्रूव ऑफ। तो ये किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। फिर आगे फील्ड मार्शल साहब कहते हैं हमारे दुश्मन का मारूसी हालात, अंदरूनी दहशतगर्दी, फितना अल खवारिज, ये अफगानिस्तान वाले एलिमेंट्स और बलूचिस्तान वाले एलिमेंट्स, और फितनतुल हिंदुस्तान को हार्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना, उसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भी उतना ही परेशान कुन है। हम अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें और सख्त गीर तासुब पर पेशरफ्त करें। अच्छा, अफगानिस्तान के लोगों से मुतालबा करना, अफगानिस्तान की हुकूमत है इस वक्त जैसी भी है, उसके बारे में दफ्तर खारजा ने कहा है कि वहाँ एक गिरोह ताकत के बल पर इक़्तिदार पर काबिज़ है। हमारे यहाँ हुकूमत को लोग और हमारे इदारे, बैन अक़वामी इदारे दुरुस्त नहीं मानते कि लेजिटिमेट हुकूमत है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर मार्शल साहब कहते हैं तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों को लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाही हैं। ये प्रॉक्सियाँ पाकिस्तान के अंदर खिलौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अवाम, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम के ताउन से यकीनन इस लानत को भी शिकस्त देंगे।
دی جانی چاہیے، اچھی بات ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف ہے نا، کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اب عمران خان صاحب کے موقف میں مجھے کچھ تبدیلی آخر میں نظر آئی کہ آپریشن صرف آپریشن ہر مسئلے کا ہے، صرف آپریشن، یعنی آپریشن ہو سکتا ہے مگر اس کے ساتھ بات چیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ تو اب والا جو موقف ہے صرف آپریشن، اس والے موقف کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے پاکستان جو بات کری تھی تو آپریشن رکوا دو، آپریشن کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، مکمل طور پر نہیں تو بڑی حد تک اختلاف کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو حملے کر رہے ہیں، خود کش حملے کرتے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں، وزیرستان میں ہو رہے ہیں، لکی بربت میں ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ پنو میں ہو رہے ہیں، اور مسلسل ان حملوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں اس سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے خلاف لڑنا ہے، ان کو اپروچ کرنا ہے، لیکن اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ آپریشن فٹ سولجرز کے ذریعے بہتر انداز میں ہونے چاہیے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلح افواج پاکستان کے بہادر عوام، یہ میں آپ کو بتا چکا۔ یقین رکھیں کہ روایتی میدان میں جیت کی طرح ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاتمے میں لایا جائے گا۔ ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دس از ریگارڈنگ لبیک۔ تو لبیک والوں سے اختلاف ہے مجھے بھی ہے۔ جب وہ آ جائیں سڑک پر، نوجوان ہوں، 19-20 سال کے لڑکے ہوں، لاٹھیاں ہوں، اور وہ لاٹھی مار کے عمران خان صاحب کے دنوں میں ہوا تھا کہ اعتدال بھٹا چوک کی فوٹیج تھی، اس فوٹیج میں بھٹا چوک کی ایک طرف ایک چھوٹا سا ڈھابا، اس ڈھابے کے باہر جو چبودرے والا تندور ہوتا ہے وہ تندور تھا، وہاں پہ وہ ہوٹل بھی بند تھا، ڈھابا بھی بند تھا، تندور بھی بند تھا۔ پولیس والا شٹر اور تندور کے درمیان جو دکان کے باہر بنا ہوا تھا اس کے درمیان چھپ گیا تھا، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ ایسے اٹھے تھے، وہ لوگوں کو روک رہا تھا، اور اس کے ہاتھوں پر لاٹھیاں پڑی تھی، اس کے کندھوں پر، اس کے منہ پر لاٹھیاں پڑی تھی، اس کے سر پر لاٹھیاں پڑی تھی، اور وہ جان سے چلا گیا تھا۔ یہ فوٹیج بہت خوفناک فوٹیج تھی، اور جو حملہ کرنے والے تھے، جان لینے والے تھے، نوجوان تھے، 19-20 سال کے بچے تھے۔ تو لبیک سے اختلاف ہے، لبیک کے لوگوں نے ممتاز قادری کی حمایت کی، مجھے اختلاف ہے۔ لبیک کے لوگوں نے سرطن سے جدا والے جو نعرے لگائے، مجھے اختلاف ہے۔ لیکن لبیک کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہیں ہم کہتے ہیں جتھا، اور یہ جتھا نہیں کر سکتا، یہ باہر آئیں، اس طرح سے بہیو کریں، ریاست مہذب دنیا کی ریاست الاؤ نہیں کر سکتی، تو پھر ہم میں اور جتھے میں فرق ہونا چاہیے۔ میں جب ہم کہتا ہوں تو میں آپ کو خود میں شامل کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ میں شامل کرتا ہوں، ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے، قانون کے مطابق آگے بڑھیں، جو تمام تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور ثابت کریں پاؤں پر، سپریم کورٹ پر تو ثابت کریں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تو ثابت کریں گے جہاں میں ڈی لسٹ کیا جائے، کابینہ کے ممبران پر تو ثابت کریں گے، فارم پر ثابت کریں کہ وہ جتھا یہ جرائم ہیں جن میں ملوث ہے، اور اس ثابت کرنے کے عمل میں ان کو حق سماعت دے، ان کو حق سماعت دے، یہ بہت ضروری ہے۔ جن صاحب ہم نے پتہ ہے کیا دیکھا اس نیوز کے کریئر میں، سفر میں ہم نے دیکھا کہ ایک سپاہ دوسری سپاہ، ایک جیش دوسرا جیش، ان پر پابندیاں لگی ہیں، انہوں نے نام بدلا، اور یہ موجود ہیں، اور ان کی شخصیات موجود ہیں، ان کے بڑے موجود ہیں، نام بدل کیا جائے۔ تو آج تحریک لبیک پاکستان اس نام پہ پابندی لگا دیجیے، کچھ لوگوں پہ پابندی لگا دیجیے، ان کو پراسکرائبڈ کر دیجیے، 4th شیڈیول میں ڈال دیجیے، یہ کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ They are ready to come back, bounce back with another name in our politics, in our daily life۔ تو یہ اگر ہوگا تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے ایک بار قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے، قوم پر ثابت کرتے ہوئے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کو اگر بین کرنے کو تب کیا جائے، لیکن ان کو ان کا حق دیا جائے، حق سماعت دیا جائے، کیونکہ ہمیں ان کی طرح بہیو نہیں کرنا، تو اس لیے یہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنے خطاب میں یہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر مقبوض جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی، جبر اور مظالم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ کشمیری عوام کب تک ظلم و جبر کا شکار رہیں گے اور حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے؟ پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ جن سب حق خود ارادیت ووٹ کا حق ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے ووٹ کا استعمال کیا، جس جماعت نے الیکشن جیتا وہ پتن ہو یا
بین الاقوامی ادارے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، ان کا حق نہیں ملا۔ کاشف عباسی صاحب نے قدم ریپروگرام کیا تھا، وہ اپنی کرسی پر اب نہیں ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کی ایک حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں صحافیوں کی آوازیں بند ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیر یمن کی حکومتوں کے مطابق بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع کے حل تک کشمیریوں کی جائز جدوجہد کی آزادی کی سیاسی سفارتی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ دنیا نے بالآخر فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، نسل کشی اور جبری بے گھر ہونے کا نوٹس لے لیا، اس کی وجہ سے خواتین، بچوں، بوڑھوں سمیت ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہری شہید ہو چکے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم نے اب جا کے جب ٹرمپ نے ایک پلان دے دیا تو اس پلان میں کہا کہ پلان کی تھی، اس سے پہلے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم کیا کر رہے تھے؟ اخلاقی سفارتی سیاسی حمایت، جس سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر آرمی چیف صاحب جو آئیں وہ کہتے ہیں کہ 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں پر القدس الشریف کے دارالحکومت کی بنیاد پر فلسطین کی ایک آزاد، خود مختار اور قابل عمل ریاست کی ضرورت پر اپنی اصولی موقف پر قائم ہے۔ اگر یہ ہمارا موقف ہے تو یہ موقف ٹھیک ہے۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ ہم وردی میں ملبوس لوگ ہمیشہ پاکستان کی عوام اور ریاست کی ترقی اور خوشحالی اور اس عظیم ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے۔ ڈیوٹی آپ کی رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کی سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 کا فیلڈ مارشل صاحب نے حوالہ دیا اور کہا کہ بے شک اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے قائد اعظم کے خطاب کا حوالہ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بدقسمتی سے پوسٹ ٹروتھ ایرا میں تصورات حقیقت سے زیادہ وزن رکھتے، پرسپشن حقیقت سے زیادہ وزن رکھتا ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ اور آدھے سچ سے زیادہ آدھے سچ حقائق سے زیادہ تیزی سے پھیلتے، جعلی خبروں اور غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنے۔ یہ سب بالکل ٹھیک ہے بات، لیکن بات یہ کہ سیاستدانوں کے گھروں کے لوگوں کو ہمارے ہاں کس ادارے نے اٹھایا نہیں پتا، لیکن اٹھایا گیا۔ صحافیوں کو اٹھایا گیا، صحافیوں کے گھروں کے لوگوں کو اٹھایا گیا اور غائب رکھا گیا، واپس آئے اور چیزیں ہوئی۔ اور جب ایک بات اور جو بہت عام کہ آپ نے ارشد شریف شہید کی بات جو ایک بار پھر شدید بیمار وہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی ذمہ دار، آپ نے ان سے جو ان وعدہ کیا تھا کہ ارشد شریف شہید کو انصاف ملے گا، نہ تو پاکستان کی عدالتوں میں انصاف ملتا ہے، نہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ اب تک پورا ہوا تھا۔ آپ کو وہ وعدہ پورا کرنا ہے، وہ وعدہ آپ پورا کریں۔ دوسرا جو حلف ہے نا، وہ حلف بڑا وائرل ہو رہا ہے آج کا، جو آج کیڈٹس نے حلف لیا پاس آؤٹ کرتے وقت۔ میں صرف کے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص دین سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا، جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں پاکستانی بحری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا، اور یہ کہ میں بری، بحری اور فضائی راستے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا، اور یہ کہ میں اپنے متعین افسروں کے قانون کے مطابق دیے گئے تمام احکامات کی تکمیل کروں گا۔ اللہ میرا حامی ناصر ہو، آمین۔ لیکن 4 مارشل لا لگے، اس کے علاوہ بار بار مداخلت ہوئی، اس وقت بھی سیاسی مداخلت جاری ہے۔ یہ تمام مداخلت جو ہے یہ اس حلف پر عمل درآمد تو نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔